अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बदकिस्मती मुझे फुप्पो के घर ले आई, जहां आकर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। फुप्पो और उस बूढ़े आदमी की मोहब्बत में मुझे हर बार अजीब सी उलझन में डाल देती, खास तौर पर जब वो दोनों रात को कमरे में होते और बाहर तक कुछ ऐसी आवाज़ें आती जो मेरे अंदर अनोखे जज्बात पैदा करती। हालांकि अभी इन सब बातों को समझने के काबिल नहीं थी, क्योंकि छोटा सा तो घर था, इसलिए बड़ी आसानी के साथ ये होशरुबा आवाज़ आ जाती। उन आवाज़ों को सुनकर न जाने क्यों मेरा दिल एकदम तेज-तेज धड़कने लगता और मैं घबरा सी जाती। मैं फुप्पो के कमरे में जाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि आखिर वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन फुप्पो ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे कमरे में मत आना। मैंने फुप्पो की बात पर तायद में सर हिला दिया, लेकिन ये रोज़-रोज़ आती आवाज़ें मेरे दिल में अजीब से जज़्बात पैदा कर रही थीं और मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर हो जाती थी कि आखिर देखूं तो सही यहाँ हो क्या रहा है। और आज फिर से जैसे ही मैंने वो आवाज़ें सुनी तो फौरन मेरा दिल किया कि मैं अभी अंदर जाकर सारा माजरा देखूं। लिहाजा आज मैंने अपने दिल की सुनी और फौरन फुप्पो के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए और धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने फुप्पो उस मर्द के साथ। मेरा नाम सानिया है और मेरी उम्र उस वक्त 17 साल है। मैं इस वक्त अपनी फुप्पो के घर में रह रही हूँ। दरअसल 1 माह पहले मेरे माँ-बाप एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। वो दोनों शहर से बाहर एक शादी में शिरकत के लिए गए थे और वापसी पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें वो मौका पर ही दम तोड़ गए। अब्बा की एक ही बहन थी, यानी मेरी फुप्पो, जिनसे मुझे बचपन से ही बहुत लगाव था। वो जब भी हमारे घर आती तो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाती थी और हमेशा मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करती थी। चूंकि पुप्पो की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं समझती थी कि वो मुझसे इसलिए इतनी मोहब्बत करती हैं। फुप्पो और फुप्पा की उम्र में बहुत फ़र्क है। फुप्पो सिर्फ 35 साल की थीं जब उनकी शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से कर दी गई। मैं अक्सर इस बात पर हैरत का इज़हार करती और अम्मा, अब्बा या फुप्पो से पूछा करती थी कि इतना बेजोड़ रिश्ता क्यों तय किया गया? मगर हर बार वो तीनों खामोश हो जाते और कोई जवाब न देते। उनकी खामोशी मेरे तजस्सुस को और बढ़ा देती थी। हैरान थी कि फुप्पो जैसी खूबसूरत और खुश शक्ल औरत ने एक इतने उम्र रसीदा मर्द से शादी क्यों की। अम्मा अब्बा हमेशा मुझे यही समझाते कि पुप्पो की जिंदगी खुशगवार है, इसलिए हमें इस मामले में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं उनकी बात पर कंधे उचकाकर खामोश हो जाती, लेकिन मेरे दिल में ये सवाल शिद्दत से सर उठाते कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो पुप्पो को इस रिश्ते के लिए मजबूर कर गई। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस कहानी का सिरा कहाँ से मिलेगा। इसलिए मैंने भी चुप रहने में आफिस जानी। उन दिनों मैंने कॉलेज में नया-नया दाखिला लिया था और फर्स्ट ईयर में एफएससी की क्लासेस शुरू कर चुकी थी। मैं बेहद खुश थी, क्योंकि मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। अब्बा भी यही चाहते थे और इसलिए उन्होंने मुझे शहर के एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर में दाखिल करवाया था। मैं अपने कोचिंग सेंटर और ज़िंदगी से मुतमईन थी और दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी अचानक इस तरह बदल जाएगी। मेरे अम्मा और अब्बा एक हादसे में इंतकाल कर गए और चूँकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी, इसलिए बिल्कुल तन्हा रह गई। मगर आफ़रीन है पुप्पो पर, जिन्होंने इस मुश्किल वक़्त में मेरा भरपूर साथ दिया। अम्मा अब्बा के इंतकाल की खबर सुनकर वो दीवाना वार हमारे घर पहुँची। उनकी हालत गम से निढाल थी और हम दोनों फुप्पो भतीजी एक दूसरे के गले लगकर फूट-फूट कर रोएं। कुछ दिनों बाद आहिस्ता-आहिस्ता मेरा दिल संभलने लगा। अम्मा अब्बा की तदफीन के 3 दिन बाद फुप्पो मुझे अपने पास बिठाकर कहने लगीं, बेटा, अब तुम्हारा यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। तुम्हारे अम्मा अब्बा तो अपने अब्दी सफ़र पर रवाना हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें तो अभी ज़िंदगी का सफ़र तय करना है। इसलिए मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये घर किराए पर दे देते हैं और इससे हासिल होने वाला किराया तुम अपनी तालीम पर लगा लेना। जब पुप्पो ने मुझे ये मशवरा दिया तो मैं हैरत से फटी-फटी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी। मैं ये घर किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि यहाँ मेरी बचपन की यादें बसी हुई थीं। यहाँ अम्मा-अब्बा के साथ गुज़ारे गए लम्हे थे। मैं कैसे इस घर को छोड़ देती? मैंने साफ अल्फाज में पुप्पो को मना कर दिया और कहा कि मुझे मेरी यादों से जुदा ना करें, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मेरी ज़िद के बावजूद वो मेरे पास ही रुक गईं और नर्म लहजे में बोलीं,
میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس لیے میں تمہارے ساتھ یہیں رہ جاؤں گی۔ نہ جانے انہوں نے پھپھا کو کیسے منایا، پھپھا تو واپس اپنے گھر چلے گئے، لیکن پھپھو وہیں میرے پاس رہ گئیں۔ ان دنوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارا دکھ ایک جیسا تھا۔ اگر وہ میرے ماں باپ تھے تو پھپھو کے بھائی اور بھابھی تھے۔ پھپھو کا اپنے بھائی سے بہت گہرا رشتہ تھا، یہی وجہ تھی کہ ہم گھنٹوں بیٹھ کر اماں ابا کی باتیں کرتے رہتے اور یادوں کے قصے سناتے، لیکن کبھی کبھار جب ان کی یاد شدت سے آتی تو ہماری آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی۔ انہی دنوں میں نے ایک فیصلہ کیا، میں نے سوچا پھپھو کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ اس گھر میں رہ کر نہ تو میں خود کو سنبھال پا رہی تھی، نہ ہی پڑھائی پر دھیان دے پاتی تھی۔ جب میں نے پھپھو کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئیں اور کہنے لگیں، مجھے یقین ہے تم وہاں آ کر بہت خوش رہو گی۔ شاید وہ خود بھی تنہائی سے گھبرا گئی تھیں، یا پھر گھر کا سونا پن انہیں کھائے جا رہا تھا۔ جو بھی وجہ ہو، جب میں ان کے گھر پہنچی تو پھپھو بے حد خوش دکھائی دی۔ البتہ پھپھا چونکہ بڑی عمر کے تھے اس لیے کم بات کرتے تھے۔ وہ صبح کام پر چلے جاتے، شام کو واپس آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ ایک دن تجسس سے میں نے پھپھو سے پوچھ ہی لیا، پھپھو، پھپھا آخر کیا کام کرتے ہیں اس عمر میں، جب کہ آرام کا وقت ہوتا ہے تو وہ اب بھی باہر جاتے ہیں؟ آخر ایسا کیا کام ہے؟ میری بات سن کر پھپھو ہنسنے لگیں اور بولی، ارے اپنے پھپھا کو کسی سے کم نہ سمجھو، وہ آج بھی کسی جوان سے کم نہیں۔ میں ان کی بات پر مسکرا دی اور کہا، اچھا ایسا ہے کیا؟ تو پھپھو نے سر ہلا کر بتایا، تمہارے پھپھا شہر کے ایک بڑے بازار میں اپنا جنرل اسٹور چلاتے ہیں، وہاں 3-4 ملازم کام کرتے ہیں اور تمہارے پھپھا دکان کا سارا حساب رکھتے ہیں۔ وہ روز وہاں افسر کی طرح بیٹھتے ہیں اور ہر ماہ خود ملازمین کو تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں صرف سر ہلا کر رہ گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھپھا کا اپنا جنرل اسٹور ہے۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے۔ میں نے پھپھو کے گھر سے کالج جانا شروع کر دیا، یہیں سے وین لگوا لی تھی جو روزانہ صبح مجھے اسٹاپ سے لے لیتی اور واپسی پر وہیں چھوڑ جاتی۔ زندگی کچھ بہتر ہو گئی تھی، معمولات سنبھلنے لگے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا جس نے معمول کو بدل کر رکھ دیا۔ اس دن کالج سے واپسی پر میں تھکن کی وجہ سے سو گئی۔ جب شام ڈھلے آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے گھیر لیا۔ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ پھپھو پریشان سی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا، پھپھو کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولی، آج تمہارے پھپھا ابھی تک گھر نہیں آئے، ورنہ اس وقت تک تو آ جاتے ہیں، نہ جانے کیا بات ہے۔ پھپھو کی پریشانی بجا تھی، کیونکہ پھپھا عمر کے اس حصے میں تھے جہاں آرام اور سکون سب سے اہم ہو جاتا ہے، مگر وہ دن رات محنت کر رہے تھے، اور اب جب وہ وقت پر واپس نہ آئے تو پھپھو کے چہرے پر فکر کی گہری لکیر نمایاں ہو چکی تھی۔ اس دوران نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ میں نے پھپھو سے پوچھ لیا، پھپھو آخر پھپھا نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ میرا سوال سن کر وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئیں، پھر آہستگی سے بولیں، دراصل تمہارے پھپھا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، ان کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تب سے انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری خود اٹھائی، ان کی پرورش کی، پڑھایا لکھایا، جوان کیا، سب کی شادیاں کروائیں۔ جب سب اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹ ہو گئے تو کسی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ پھپھو کی آواز بھرا گئی، وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی تھیں۔ کافی عرصہ وہ بیماری میں مبتلا رہے، پھر انہوں نے خود کو حالات کے ساتھ سمجھوتے پر مجبور کر لیا اور کبھی دوبارہ اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملے، کیونکہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ ان سے ملنے آتا یا ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا۔ پھپھو کی باتیں سن کر میں بھی خاموش ہو گئی، دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ پھر میں نے آہستہ سے سوال کیا، تو پھپھو پھر آپ نے پھپھا سے شادی کیوں کی؟ آپ تو جوان تھیں، خوبصورت تھیں، آپ کو تو کوئی بھی چاہنے والا مل سکتا تھا، پھر آپ نے پھپھا کا انتخاب کیوں کیا؟ میری بات سن کر وہ کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ اتنے میں پھپھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ پھپھو فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئیں اور نرمی سے پوچھا، آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ خیریت تو ہے نا؟ پھپھا نے مختصر اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا اور کمرے میں چلے گئے۔ پھپھو بھی چند لمحوں بعد ان کے پیچھے چلی گئیں۔
میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اچانک مجھے کچھ عجیب سی دبی دبی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ آوازیں میں نے اس گھر میں پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ ان کا آنا میرے لیے بہت عجیب اور حیرت انگیز تھا۔ دل بے چین ہونے لگا اور ذہن میں کئی سوال ابھرنے لگے۔ میں پھپھو کے کمرے کے دروازے کے تھوڑا قریب ہوئی تو دوبارہ وہی دبی دبی سی سرگوشیوں جیسی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں، جس پر میں گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری کوئی چوری پکڑ لے گا۔ میرے جسم کا سارا خون چہرے پر چڑھایا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن کمرے میں آ کر بھی وہ آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں اور میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی، جس کا میں نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ میں نے ان آوازوں سے دھیان ہٹانے کے لیے کتاب کھولی اور پڑھنے کی کوشش کی، مگر آوازوں کی گونج اتنی تھی کہ بار بار میرا ذہن منتشر ہو جاتا تھا۔ بالآخر میں نے کتاب بند کی اور بستر پر لیٹ گئی۔ ان آوازوں کی وجہ سے میرے خیالات الجھنے لگے تھے اور میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب میاں بیوی کے درمیان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ بات میرے لیے سمجھنا اور برداشت کرنا دونوں مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سلسلہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ جب بھی پھپھا گھر آتے، پھپھو تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جاتی، دروازہ بند ہو جاتا اور کچھ دیر بعد وہی آہستہ آہستہ ابھرنے والی آوازیں سنائی دینے لگتیں۔ میں پھپھو سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں ان کے دل میں شرمندگی نہ آ جائے اور ہمارا احترام کا رشتہ متاثر نہ ہو، اس لیے میں خاموش رہی۔ لیکن یہ خاموشی کب تک؟ آخر ایک دن جب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اور وہی معمول دوبارہ دہرایا گیا تو میں بے اختیار دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ پھپھو فرش پر بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا دوپٹہ منہ میں دبائے بیٹھی تھیں، جبکہ پھپھا ان کے قریب کھڑے تھے، غصے میں ان پر چلا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ کے اشارے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ انہیں مارنے ہی والے تھے۔ اس دوران میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پھپھا نے سخت بیزاری سے میری طرف دیکھا، جبکہ پھپھو شرمندگی اور حیرت سے چپ چاپ رہ گئیں۔ اگلے ہی لمحے پھپھا غصے سے اٹھے، تیزی سے میری طرف بڑھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا دیں گے، لیکن پھپھو نے فوراً مداخلت کی۔ انہوں نے جلدی سے اپنا دوپٹے سے آزاد کیا اور سخت لہجے میں کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا میرے کمرے میں مت آنا، پھر کیوں آئی ہو؟ اسی لمحے پھپھا نے دبے لہجے میں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں گھبرا گئی، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے پھپھو کی طرف پلٹ کر کہا، میں کئی دنوں سے یہ سب کچھ سن رہی ہوں، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھپھا اس حد تک جا چکے ہیں۔ آپ آخر کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتی رہیں گی؟ کیوں سہ رہی ہیں یہ سب؟ میرے لہجے میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ میری بات سن کر پھپھا نے فوراً دروازہ بند کر دیا، جبکہ پھپھو مجھے لیے صحن میں آ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں تھر تھراہٹ، کہنے لگیں، خدا کے واسطے میرا گھر برباد نہ کرو۔ میرے لیے اس دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں بچی، میں کہاں جاؤں گی؟ پھپھو کی حالت دیکھ کر میں خود بھی بے چین ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، پھپھو میری طرف دیکھیں، میرے والدین دنیا میں نہیں رہے اور میرے لیے بھی اس گھر کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا اپنا گھر ضرور ہے، لیکن میں وہاں اکیلی کیسے رہوں؟ اسی لیے تو آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا، تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ آئیے میرے ساتھ، اس ظالم انسان کو چھوڑ دیجیے جس نے آپ کو ہمیشہ تکلیف اور ذلت دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیسے آپ جیسی خوبصورت اور کم عمر بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ میں پھپھا کے بارے میں نفرت سے بات کر رہی تھی، جبکہ پھپھو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لرزتی آواز میں بولی، یہ سب میری اپنی غلطی ہے، مجھے اپنی ہی کی ہوئی غلطیوں کی سزا مل رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف بیٹھ گئیں۔ ان کے الفاظ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے جلدی سے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، ایسی کون سی غلطی؟ آخر آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے جس نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا؟ پپو نے گہری سرد آبری اپنے آنسو صاف کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بتاتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں، تاکہ جو غلطی میں نے کی وہ تم کبھی نہ دہرا سکو۔
یہ کہتے ہوئے پھپھو نے ایک سرد آب بھری اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہنا شروع کیا۔ پھپھو نے کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر صرف 18 سال تھی۔ میں بے حد خوبصورت شوخ و چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی۔ اماں ابا کی لاڈلی اور اپنے بھائی کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میری ہر بات کو اہمیت دی جاتی، ہر فرمائش پوری کی جاتی، اور گھر میں جو بھی سب سے اچھا ہوتا وہ مجھے دیا جاتا۔ میں بے حد خوش رہتی اور یوں لگتا تھا جیسے زندگی مجھے کسی نعمت کی طرح ملی ہو۔ انہی دنوں میرا کالج میں داخلہ ہوا اور میں روزانہ آنے جانے لگی۔ کالج کی لڑکیاں جب اپنی منگنی، بوائے فرینڈز اور محبت بھرے قصے سناتی تھیں تو میں بھی بڑی دلچسپی سے سنتی، اور میرے دل میں بھی خواہشیں جنم لینے لگیں۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس بھی کوئی ایسا ہو، کوئی جس کے بارے میں بھی سہیلیوں کو دلچسپ باتیں سنا سکوں۔ کچھ ہی دنوں میں میری شناسائی ایک لڑکے سے ہو گئی جو روز میرے بس اسٹاپ سے بس میں چڑھتا، وہ بھی کسی قریبی کالج میں پڑھتا تھا۔ شروع میں تو صرف نظروں کا ٹکراؤ ہوتا رہا، پھر آہستہ آہستہ یہ نظروں کی زبان مسکراہٹوں میں بدل گئی، اور پھر ایک دن ہم نے بات چیت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ ہماری دوستی گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا فون نمبر دے دیا۔ اب میرا زیادہ تر وقت اس سے فون پر بات کرتے ہوئے گزرنے لگا۔ اماں کو یہی لگتا تھا کہ میں اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہوں، اور چونکہ میں ان کی لاڈلی تھی انہوں نے مجھ پر کبھی شک نہ کیا۔ میں اسی بھروسے کی آڑ میں اس لڑکے سے محبت کی پینگیں بڑھاتی گئی۔ پھر ایک دن ہماری محبت نے حد پار کر لی اور ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ میں بہت خوش تھی، مجھے بس اپنا خواب اور اپنی محبت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ماں باپ یا بھائی کے بارے میں نہیں سوچا، صرف خود کو دیکھا، اپنی خواہش کو۔ منصوبے کے مطابق ایک رات میں چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ وہ لڑکا مجھے اپنی کسی دوست کے گھر لے گیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے اس نے کہا نکاح صبح ہوگا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کیونکہ مجھے بھی اندازہ تھا کہ اس وقت نکاح خواہ کہاں سے ملے گا۔ اس کے دوست کے گھر والوں کو بتایا گیا تھا کہ ہم دونوں پہلے ہی نکاح کر چکے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں ایک کمرہ دے دیا تاکہ ہم رات وہیں گزار لیں۔ پہلے پہل تو مجھ پر گھبراہٹ طاری رہی، لیکن پھر میں بھی مطمئن ہو گئی کہ کل ہماری شادی ہو ہی جائے گی۔ وہ لڑکا آہستہ سے جب میرے قریب آیا تو میں اسے منع نہ کر پائی، اور پھر ہم دونوں جذبات کی رو میں بہتے چلے گئے۔ وہ سب کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے بہت غلط کر لیا۔ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے اسے یہ بات یاد دلائی تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے تم تو بہت معصوم ہو، صبح نکاح ہو ہی جائے گا، سب انتظام مکمل ہیں، تم فکر نہ کرو۔ اس کی باتوں نے مجھے وقتی طور پر تسلی دے دی، اور اگلے دن ہم اس کے دوست کے گھر سے نکل کر نکاح کے لیے ایک اور جگہ جانے لگے۔ راستے میں اچانک اس نے رکشہ رکوایا اور کہا کہ وہ 2 منٹ میں ATM سے پیسے نکال کر آتا ہے۔ میں مطمئن ہو کر رکشے میں ہی بیٹھی رہی، مگر گھنٹوں گزر گئے، وہ واپس نہ آیا۔ آخرکار میں نے رکشے والے کو رخصت کر دیا، لیکن خود وہیں اس کا انتظار کرتی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن وہ نہ آیا۔ میں روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں واپس گھر چلی جاؤں۔ میں دل شکستہ ہو کر شرمندہ سی حالت میں گھر پہنچی، لیکن وہاں تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے، میرے بھاگ جانے کے صدمے نے ان کی جان لے لی تھی۔ جیسے یہ سنا میں وہیں زمین پر گر گئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ابا کے جنازے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں بمشکل آخری بار ابا کا چہرہ دیکھ پائی، پھر لوگ مجھے دیکھ کر مختلف باتیں کرتے، سرگوشیاں کرتے، مجھے قصوروار سمجھتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں اور اماں گلے لگ کر بہت روئے۔ اماں نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا، تو نے اچھا نہیں کیا، تیرا باپ تجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، اپنی جان سے بھی زیادہ، لیکن تو نے اس کی محبت کی کوئی قدر نہ کی، ایک اجنبی کے لیے سب کچھ چھوڑا۔ اب کیا لینے آئی ہو یہاں؟ اماں کے سوالات سن کر میں نظریں جھکا گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی اور اپنے گھر کی عزت کو قربان کر دیا، وہی مجھے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ میں تو خود اپنے کیے پر نادم تھی، شرمندہ تھی۔ ان حالات میں میرا سہارا صرف میرا بھائی بنا، جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔
بھائی کی محبت اور حوصلہ افزائی نے مجھے اور زیادہ شرمندہ کر دیا، کیونکہ میں اس قابل نہیں رہی تھی کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکوں۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب شاید ساری زندگی نظر نہ اٹھا سکوں، مگر آزمائشیں ابھی باقی تھیں۔ کچھ دنوں بعد ایک اور صدمہ میرا منتظر تھا۔ مجھے علم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں یہ جان کر گھبرا گئی، ڈر گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کس سے کہوں، کیسے کہوں۔ آخر ہمت کر کے اماں کو بتایا تو وہ حیرت اور صدمے سے نڈھال ہو گئیں۔ وہ پہلے ہی غم کی چکی میں پس رہی تھیں، اب عزت اور ذلت کا خوف انہیں کھائے جا رہا تھا۔ اماں نے بڑی ہمت سے یہ بات بھائی سے پردے میں کی، اور پھر دونوں نے مشورہ کر کے میرے لیے تمہارے پھپھا کا رشتہ طے کیا اور جلدی میری شادی کر دی۔ اس وقت میرے لیے یہی ایک واحد راستہ بچا تھا، جو کہ میرے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں تھا۔ میرے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا، لیکن چونکہ تمہارے پھپھا میری سچائی سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ میں ماضی میں گھر سے بھاگ چکی ہوں، اس لیے ان کے دل میں اکثر یہ شک پیدا ہوتا کہ شاید میں خود ہی بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کا یہ شک مجھ پر تشدد کر کے نکال لیتے تھے اور اپنی بھڑاس مجھ پر اتارتے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ جو غلطی میں نے کی اس کے مقابلے میں یہ سزا تو بہت معمولی ہے۔ پھپھو نے افسردہ لہجے میں جب اپنی بات مکمل کی تو میں ان کے اندر چھپے اس دکھ برے پہلو کو جان کر ششدر رہ گئی۔ مجھے تو ان کی زندگی کی اصل حقیقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب بھی میں اماں ابا سے ان کے بارے میں پوچھتی تو وہ نظریں چرا لیتے اور بس اتنا کہتے کہ پھپھو کا نصیب وہیں لکھا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے پیچھے اتنی دل خراش کہانی چھپی ہے۔ مجھے پھپھو پر بہت ترس آیا۔ وہ بے اختیار میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ وہ میری باہوں میں آ کر اور بھی شدت سے رونے لگی اور میرے دل میں اس شخص کے لیے نفرت بڑھنے لگی جس کے بارے میں نہ جانتے ہوئے میں پھپھو کو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیتی رہی۔ لیکن اب جب مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی تو میں پھپھو کو اس جہنم میں واپس نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ کچھ دنوں بعد پھپھا آئے۔ وہ پھپھو سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور کہا پھپھو نے صرف ایک غلطی کی تھی جس کی سزا وہ برسوں سے بھگت رہی ہیں، لیکن آپ نے تو بار بار ظلم کیا، تو آپ کے لیے بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے۔ وہ شرمندہ سے سر جھکائے واپس لوٹ گئے۔ پھپھو دل سے چاہتی تھیں کہ ان کے ساتھ واپس جائیں، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ وقت انہیں اپنی غلطیوں پر نادم ہونے دیں۔ جب احساس جرم انہیں اندر سے جھنجھوڑے گا تو وہ خود بار بار معافی مانگنے آئیں گے، تب آپ کے واپس جانے کا وقت ہوگا۔ نہ جانے میری بات ان کے دل کو کتنی لگی، مگر انہوں نے خاموشی سے میری بات مان لی۔ چند ہی ہفتوں بعد پھپھا بار بار پھپھو سے معافی مانگنے آنے لگے۔ وہ دل سے شرمندہ تھے، اپنی غلطیوں کا برملا اعتراف کرتے اور روتے بھی تھے۔ آخر کار 2-3 بار کے بعد پھپھو کا دل بھی پگھل گیا اور انہوں نے واپسی کی تیاری کر لی۔ اب وہ یہاں مزید رکنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں اب اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں اور جلدی تمہارے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ پھپھو کی بات پر میں ہلکے سے ہنسی اور کہا ابھی نہیں پھپھو، ابھی تو مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ شادی سے آپ کو کیا ملا جو مجھے مل جائے گا؟ آپ میری فکر نہ کریں، اپنی زندگی سنواریں۔ میں نے پھپھو کو ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا اور دل میں یہ امید لے کر انہیں روانہ کیا کہ پھپھا اب دوبارہ کبھی پھپھو پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔